अम्मा अभी कमरे में नहीं है। हुनैन की सांस फूली हुई थी और रंगत जर्द पड़ चुकी थी। वो अभी अभी ऊपर वाले पोर्शन से भागती हुई नीचे दुल्हन के कमरे में आई थी, जहां उसकी माँ बेगम नवाज इस तरफ से टहल रही थी। क्या मतलब है कमरे में नहीं है? अभी तो वो वहीं तैयार होकर बैठी थी। मैं खुद उसे छोड़कर नीचे आई थी जब पार्लर वाली लड़कियां जा रही थी। तुमने ठीक से देखा है? बाथरूम में होगी। बेगम नवाज ने उसे झड़क दिया, लेकिन उनके अपने दिल में वसवसों ने सर उठाना शुरू कर दिया था। मैंने हर जगह देख लिया है अम्मा, वो वहां नहीं है। ना बाथरूम में, ना ड्रेसिंग रूम में। पूरा कमरा खाली पड़ा है। हुनैन की आवाज़ भर्रा गई। घर के लॉन में शहनाइयों की गूंज थी और मेहमानों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। शाह खानदान का ये फंक्शन था और शहर की हर बड़ी शख्सियत वहां मौजूद थी। बेगम नवाज ने अपने भारी जेवरात संभाले और तेजी से सीढ़ियों की तरफ लपकी। हुनैन भी उनके पीछे भागी। ऊपर दुल्हन का कमरा सुनसान पड़ा था। महंगे तरीन फूलों की सेज जो अलिशबा के लिए सजाई गई थी उसे मुंह चढ़ा रही थी। बेगम नवाज ने कांपते हाथों से वार्डरोब खोली, बाथरूम का दरवाज़ा धकेला, लेकिन वहां कोई नहीं था। या अल्लाह, ये लड़की कहाँ गई? ऐन वक्त पर उनके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। तभी हुनैन की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी जो परफ्यूम की बोतल के नीचे दबाया गया था। अम्मा ये देखें। हुनैन ने लरसते हाथों से वो कागज़ उठाया। तहरीर अलिशबा की ही थी। आई एम सॉरी बाबा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और उसी के साथ जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। तैमूर मेरे लिए नहीं बना। खुदा हाफिज। बेगम नवाज के हलक से एक दिल खराश चीख निकली और वो वहीं कालीन पर ढह गई। मार डाला इस लड़की ने हमें, जीते जी मार डाला। नवाज शोर सुनकर नवाज शाह ऊपर आए तो कमरे का मंजर देखकर ठिठक गए। बीवी जमीन पर बैठी बैन कर रही थी और छोटी बेटी पत्थर की बनी खड़ी थी। जब उन्होंने वो कागज़ पढ़ा तो उन्हें लगा किसी ने उनके सीने में खंजर कौंप दिया हो। उनके बाएं बाजू में शदीद दर्द उठा। बाबा, हुनैन ने आगे बढ़कर बाप को थामा। बाबा आप ठीक हैं? मेरी इज्जत। नवाज शाह की आवाज़ बमुश्किल निकली। उसने मेरी सफ़ेद दाढ़ी का भी लिहाज नहीं किया। बाहर बारात खड़ी है। मेरा भाई फराज अपने बेटे का चेहरा सजाए मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं क्या जवाब दूंगा उसे? अभी वो संभल भी ना पाए थे कि दरवाजे पर एक कड़कदार आवाज़ गूंजी। क्या तमाशा है ये नवाज? नीचे नेका खां इंतज़ार कर रहे और तुम लोग यहाँ कमरे में बंद हो। ये फराज शाह थे, तैमूर के वालिद और शाह ख़ानदान के सरबरा। उनकी शख्सियत का रोब ऐसा था कि सब साकित हो गए। उनकी नज़र जब ज़मीन पर बैठी रोती हुई भाभी और बिखरे हुए हालात पर पड़ी तो वो सब समझ गए। उन्होंने एक झटके से वो कागज़ नवाज शाह के हाथ से लिया। तहरीर पढ़ते उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने कागज़ को मुट्ठी में भींच लिया। भाग गई? शाह ख़ानदान की बेटी घर से भाग गई? उनकी आवाज़ में शेर जैसी गरज थी। तुमने अपनी बेटी की ये तरबियत की नवाज कि वो ऐन रुखसती के वक्त हमारी पगड़ी उछाल दें? बेगम नवाज ने हाथ जोड़ दिए। भाईजान मुझे माफ़ कर दें, मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा कुछ कर गुजरेगी। वो तो खुश थी, तैयार बैठी थी। खुश थी तो भागी क्यों? फराज शाह ने धाड़ कर पूछा। बाहर सैकड़ों मेहमान हैं, मीडिया वाले हैं। मेरी और मेरे बेटे की इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुम्हारी बेटी ने। तैमूर नीचे स्टेज पर बैठा है। लोग क्या बातें बनाएंगे कि शाह साहब का बेटा शादी वाले दिन ठुकरा दिया गया। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। हुनैन दीवार के साथ लगी खड़ी कांप रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी हंसमुख और प्यारी आपी इतना बड़ा कदम उठा सकती है। फराज शाह ने गहरी सांस ली और एक हतमी फैसला कुन नज़र अपने छोटे भाई पर डाली। मैं अपनी और अपने बेटे की तजलील बर्दाश्त नहीं करूंगा। बारात वापस नहीं जाएगी। इस घर से डोली हर हाल में उठेगी। नवाज शाह ने बेयकीनी से भाई को देखा। लेकिन भाईजान अलिशबा मर गई हमारे लिए, फराज शाह ने बेदर्दी से कहा। लेकिन तुम्हारी एक बेटी अभी जिंदा है। हुनैन का दिल उछलकर हलक में आ गया। फराज शाह की उंगली का रुख सीधा उसकी तरफ था। निकाह होगा और अभी होगा, लेकिन अलिशबा से नहीं, हुनैन से। तैमूर की दुल्हन अब हुनैन बनेगी। हुनैन को लगा कि आसमान उसके सर पर गिर पड़ा है। वो जब यूनिवर्सिटी के पहले साल में थी, जिसके दिल में कोई और बसता था, उसे अपनी बड़ी बहन के छोड़े हुए दूल्हा से ब्याह जा रहा था। नहीं ताजान, मैं ये नहीं कर सकती। हुनैन की चीख कमरे में गूंजी। वो अपनी जगह से हिलकर बाप के करीब आ गई थी। उसकी आंखों में खौफ और इल्तिजा थी। ताजान, मैं अभी पढ़ रही हूँ। मैं तैमूर भाई को हमेशा से अपना बड़ा भाई समझती आई हूँ। मैं उनसे शादी का सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझ पर रहम करें।
فراز شاہ نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری بہن نے ہم پر رحم کیا؟ اس نے سوچا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے باپ اور تایا کی عزت کا کیا بنے گا؟ اس کی غلطی کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ حنین سسک پڑی۔ بابا آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ آپ جانتے ہیں میں یہ نہیں کر پاؤں گی۔ نواز شاہ نے نظریں جھکا لیں۔ بیٹی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہارے تایا ٹھیک کہتے ہیں، ہماری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج بارات خالی واپس گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، لیکن میری زندگی اور موت کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ فراز شاہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تمہیں 10 منٹ دے رہا ہوں، وہ جوڑا پہنو جو تمہاری ماں لائی تھی اور نیچے آ جاؤ۔ اگر تم نے انکار کیا تو سمجھ لینا آج تمہارا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ نواز شاہ بھی لڑکھڑاتے قدموں سے ان کے پیچھے چلے گئے۔ کمرے میں صرف ماں بیٹی رہ گئیں۔ بیگم نواز نے لرزتے ہاتھوں سے وہ سرخ روسی جوڑا نکالا جو اصل میں تیمور کی ماں کا تھا اور خاندانی روایات کے مطابق الشبہ کو پہننا تھا۔ پہن لو اسے۔ بیگم نواز کی آواز مردہ تھی۔ اماں آپ تو جانتی ہیں میں کسی اور۔ حنین نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کا نام بھی مت لینا آپ۔ بیگم نواز نے سختی سے اس کا بازو جھٹکا۔ بھول جاؤ سب کو، اب تمہارا مقدر تیمور ہے، جلدی کرو، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ حنین کا دل چاہا وہ بھی کہیں بھاگ جائے، مر جائے، لیکن باپ کی جھکی ہوئی گردن اسے یاد آ گئی۔ اس نے آنسو پونچھے اور میکان کے انداز میں وہ بھاری جوڑا پہننے لگی۔ سرخ رنگ اسے خون کی طرح لگ رہا تھا، اس کی اپنی خوشیوں کا خون۔ تیار ہو کر وہ جیسے ہی کمرے سے نکلی، اس کا رخ سیدھا تیمور کے کمرے کی طرف تھا۔ اسے صرف ایک بار تیمور سے بات کرنی تھی۔ شاید وہ سمجھ جائے، شاید وہ انکار کر دے۔ تیمور اپنے کمرے میں اضطراب سے ٹہل رہا تھا۔ اسے بھی نیچے ہونے والی خسر پسر کی خبر مل چکی تھی، لیکن حقیقت کا علم نہیں تھا۔ جب حنین دلہن کے لباس میں آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے آئی تو وہ حیران رہ گیا۔ حنین تم اس حلیے میں؟ حنین اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تیمور بھائی خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ آپ ہی بھاگ گئی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تایا جان میری زبردستی آپ سے شادی کروا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو شوہر نہیں مان سکتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ آخری جملہ اس نے جذبات کی رو میں بہہ کر کہہ دیا تھا۔ تیمور ساکت رہ گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ الشبہ بھاگ گئی؟ اس کی آواز میں گہرا صدمہ تھا۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کا بچپن گزرا، جو اس کی منگیتر تھی، وہ اسے یوں چھوڑ گئی؟ ہاں وہ چلی گئی، لیکن پلیز آپ انکار کر دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ حنین رو رہی تھی۔ تیمور نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری اتر آئی تھی۔ وہ 11 سال چھوٹی تھی، معصوم سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی اپنے پیار کی بھیک مانگ رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس کا اپنا دل ابھی ابھی ٹوٹا تھا۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں۔ حنین نے نظریں جھکا لیں۔ اسی لمحے باہر سے پھر فراز شاہ کی آواز آئی۔ تیمور بیٹا نیچے آؤ، نکاح کا وقت ہو گیا۔ تیمور نے گہری نظر حنین پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب صدمے کی جگہ ایک عجیب سی ضد نے لے لی تھی۔ اٹھو حنین، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تیمور بھائی اب میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ اس نے حنین کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ اگر میری قسمت میں دھوکہ لکھا تھا تو تمہاری قسمت میں بھی وفا نہیں لکھی۔ چلو نیچے، آج یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ حنین حیرت اور صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ نکاح کے بول اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ جب قاضی نے اس سے رضامندی پوچھی تو اس نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی جو اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ قبول ہے، اس نے بمشکل کہا، اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر مہندی لگے ہاتھوں پر گر گیا۔ یہ اس کی بربادی کی شروعات تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کا ہاتھ تھام کر وہ آج اپنے کمرے سے رخصت ہو رہی ہے، وہ شخص اس کی زندگی کو جہنم بنانے والا ہے یا جنت۔ یہ فیصلہ تو وقت نے کرنا تھا۔ نکاح کے بعد حنین کو تیمور شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی، لیکن آج یہ اسے کسی اجنبی قید خانے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ پھولوں کی مہک اس کا دم گھوٹ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے نیچے قالین پر ہی بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی یوں اچانک اور اتنے ڈرامائی انداز میں ہو جائے گی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور تیمور اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور اس کی نظر زمین پر بیٹھی حنین پر پڑی جو اب بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ حنین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
आंखों में काजल फैल चुका था और चेहरा आंसुओं से तर था। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ तैमूर भाई, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। भाई मत कहो मुझे। तैमूर एकदम गरजा। वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। हुनैन खौफ से कांप गई। अब मैं तुम्हारा शौहर हूँ हुनैन शाह। इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं कैसे तस्लीम कर लूँ? हुनैन ने हिम्मत मुजतमा करके उसकी आंखों में देखा। आप जानते हैं मैं किसी और को चाहती हूँ, मेरा दिल आपके लिए नहीं धड़कता। तैमूर ने उसे झटके से छोड़ा। उसके होंठों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारी बहन ने अपने आशिक के लिए मुझे छोड़ दिया, अब तुम भी अपने आशिक के गुण गा रही हो। क्या समझ रखा है तुम दोनों बहनों ने मुझे? कोई खिलौना हूं मैं जिसके जज्बात के साथ खेला जाए? मेरा कसूर नहीं है इसमें। हुनैन रो पड़ी। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आप ही ने दिया है। मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। तैमूर ने उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखा। और सुन लो तुम, अगर उस लड़के से राब्ता करने की कोशिश की या भागने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बहन ने जो किया सो किया, अब मैं अपनी इज्जत का मजीद तमाशा नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हुनैन को बेड की तरफ धकेला। सो जाओ चुपचाप, मुझे मजीद कोई ड्रामा नहीं चाहिए। हुनैन बेड के एक कोने में सिमट कर लेट गई। आंसू उसके तकिए को भिगो रहे थे। तैमूर कमरे से बाहर निकल गया और काफ़ी देर तक वापस नहीं आया। जब वो वापस आया तो हुनैन सो चुकी थी या शायद सोने का ड्रामा कर रही थी। वो सोफे पर लेट गया और छत को घूरने लगा। उसके जहन में अलिशबा का चेहरा घूम रहा था और साथ ही हुनैन के अल्फाज कि वो किसी और को चाहती है। उसके अंदर का मर्द बुरी तरह जख्मी था। अगले दिन सुबह जब हुनैन की आंख खुली तो तैमूर कमरे में नहीं था। उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया और कपड़े तब्दील किए। घर में मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। मुबारकबादों का सिलसिला जारी था, लेकिन हर कोई उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। वो जानती थी कि सबके जहनों में सवाल है, लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा। नाश्ते की मेज़ पर तैमूर मौजूद नहीं था। फराज शाह ने बताया कि वो ऑफिस चला गया। हुनैन को थोड़ा सुकून मिला कि उसे उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये सुकून आर्जी था। शाम को जब तैमूर वापस आया तो उसके हाथ में एक नया फ़ोन था। ये तुम्हारा नया फ़ोन है। उसने हुनैन की तरफ पैकेट बढ़ाया। पुराना फ़ोन मुझे दे दो। क्यों? हुनैन ने चौंक कर पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा माजी हमारे हाल में दखल दे, तैमूर ने सर्द लहजे में कहा। आज के बाद तुम्हारा हर राब्ता मेरी मर्जी से होगा। हुनैन ने एहतजाज करना चाहा, लेकिन तैमूर की आंखों में मौजूद सख्ती देखकर चुप हो गई। उसने अपना पुराना फ़ोन उसे दे दिया जिसमें उसकी यूनिवर्सिटी के दोस्तों और शायद उस खास लड़के का नंबर भी था। तैमूर ने फ़ोन लेकर अपनी जेब में डाल लिया। तैयार रहना, शाम को हमें एक डिनर पर जाना है। यह हुक्म सुनाकर वो अपने कमरे में चला गया। हुनैन वहीं खड़ी रह गई। उसे एहसास हो रहा था कि वो एक ऐसे पिंजरे में कैद हो चुकी है जिसकी चाबी तैमूर शाह के पास है और वो उसे इतनी आसानी से आज़ाद नहीं करेगा। उसकी ज़िंदगी एक नई और कठिन डगर पर चल पड़ी थी। कुछ दिन इसी तनाव में, अजनबियत में गुजरे। हुनैन घर के कामों में खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश करती, लेकिन उसका दिल यूनिवर्सिटी जाने को मचलता था। वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी और इस कैद से कुछ देर के लिए फ़रार भी। एक रात खाने के बाद उसने हिम्मत करके तैमूर से बात की। मैं कल से यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। तैमूर जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसके हाथ रुक गए। उसने सर उठाकर हुनैन को देखा जो नज़रें झुकाए खड़ी थी। ज़रूरी है, उसका लहजा स्पार्ट था। मेरे फाइनल एग्जाम्स करीब है, मैं अपनी पढ़ाई का हर्ज नहीं करना चाहती, हुनैन ने आहिस्ता से कहा। तैमूर कुछ देर खामोश रहे, जैसे कुछ सोच रहा। ठीक है, लेकिन ड्राइवर तुम्हें लेकर जाएगा और वापस भी वही लाएगा। हुनैन ने सर हिला दिया। उसे इस पाबंदी की तवक्को थी। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे सब कुछ बदला बदला सा लगा। उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया और सवालात की बौछार कर दी। उसने सबको मुख्तसर जवाब दिया और क्लास की तरफ बढ़ गई। राहदारी में अचानक उसका सामना उसी लड़के से हुआ, साहिल से। साहिल उसे देखकर रुक गया। उसकी आंखों में हैरत और कुछ और भी था जिसे हुनैन समझ न सकी। हुनैन तुम? मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई, साहिल ने बेयकीनी से पूछा तो हुनैन का दिल जोर से धड़का। जी, मेरी शादी हो गई है। लेकिन तुम तो मुझसे, साहिल कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। वो सब माजी था साहिल, अब मैं शादीशुदा हूँ और अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। हुनैन ने झूठ बोला, शायद खुद को तसल्ली देने के लिए। खुश? मुझे तो नहीं लग रहा, तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। साहिल ने उसकी आंखों में झांका। उसी लम्हे हुनैन का फ़ोन बज उठा। ये तैमूर की कॉल थी। उसने घबराकर फ़ोन उठाया। कहाँ हो तुम?
تیمور کی آواز سخت تھی۔ یونیورسٹی میں ہوں، ڈرائیور باہر کھڑا ہے، فوراً گھر آؤ، تیمور نے حکم دیا اور فون کاٹ دیا۔ حنین نے ساحل کو الوداعی نظروں سے دیکھا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے ڈر تھا کہ تیمور کو کہیں ساحل سے اس کی ملاقات کا پتہ نہ چل جائے۔ گھر پہنچی تو تیمور لاؤنج میں اس کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ کس سے مل رہی تھی تم؟ اس نے حنین کے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ کسی سے بھی نہیں، کلاس سے نکلی تھی تو آپ کا فون آ گیا، حنین نے صفائی دی۔ جھوٹ مت بولو، تیمور گرجا۔ میرے پاس یونیورسٹی کی ہر پل کی خبر ہوتی ہے۔ تم اس لڑکے ساحل سے بات کر رہی تھی نا، کیوں؟ حنین کانپ گئی۔ وہ بس اچانک رستے میں مل گیا تھا، میں نے خود اس سے بات نہیں کی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ماضی کا کوئی سایہ ہمارے حال پر نہ پڑے۔ تیمور اس کے قریب آیا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ تم میری بیوی ہو حنین شاہ، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ میں برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی اور مرد کے قریب بھی جاؤ۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ شک نہیں، یقین کر رہا ہوں کہ تم ابھی بھی اس سے رابطہ رکھنا چاہتی ہو۔ تیمور نے اس کو جھٹکا دیا۔ کل سے تمہاری یونیورسٹی بند، تم گھر پر رہ کر پڑھائی کرو گی۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ اس سے بات نہیں کروں گی، حنین گڑ گڑائی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے، تیمور یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حنین وہیں کھڑی روتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا تیمور کا یہ شک ان کے رشتے کو کبھی پنپنے نہیں دے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تیمور کا یہ غصہ صرف شک نہیں بلکہ کچھ اور بھی تھا۔ شاید ایک انجانی سی جلن، ایک ایسا جذبہ جو اس کے دل میں حنین کے لیے جڑ پکڑ رہا تھا، لیکن وہ خود اس سے انجان تھا، اور ساحل کا اچانک سامنے آنا کہانی میں ایک نیا موڑ لانے والا تھا۔ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد حنین بالکل بجھ سی گئی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہیں، کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی۔ تیمور اس کی خاموشی کو محسوس کر رہا تھا، لیکن اپنی انا کے قول سے باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ ایک شام جب وہ گھر لوٹا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں حنین بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بخار سے تپ رہا تھا اور وہ بے ہوشی کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی۔ حنین تیمور پریشان ہو کر اس کے قریب گیا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح گرم تھا۔ اماں مجھے بچا لیں۔ حنین نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھا لیکن شاید پہچان نہ سکی۔ تیمور نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ شدید ذہنی دباؤ اور موسمی بخار کا نتیجہ ہے۔ اس نے کچھ دوائیاں دی اور مکمل آرام کی ہدایت کی۔ اگلے 2 دن تیمور نے آفس سے چھٹی لے لی۔ وہ سارا وقت حنین کے سرہانے بیٹھا رہتا، اسے وقت پر دوائی دیتا اور ٹھنڈی پٹیاں کرتا۔ حنین جب بھی آنکھ کھولتی اسے اپنے پاس دیکھتی، اس کی آنکھوں میں فکر اور نرمی جس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تیسرے دن حنین کی طبیعت کچھ سنبھلی۔ وہ بستر پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور تیمور اسے سوپ پلا رہا تھا۔ آپ کیوں اتنی تکلیف کر رہے ہیں؟ حنین نے کمزور آواز میں پوچھا۔ میں تو آپ پر بوجھ ہوں، کون کہتا ہے تم بوجھ ہو؟ تیمور نے سنجیدگی سے کہا، تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو۔ صرف ذمہ داری؟ حنین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تیمور کچھ پل خاموش رہا، پھر اس نے سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہے کیونکہ میں نے تمہاری آزادی چھین لی، لیکن حنین میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اسی لمحے تیمور کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے حنین کو ایک نظر دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنین کو کچھ عجیب سا لگا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور دروازے کی اوٹ سے سننے لگی۔ تیمور کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا، اس لڑکے کی پوری تفصیل مجھے چاہیے۔ ہاں وہی ساحل، مجھے شک ہے وہ صرف ایک عام اسٹوڈنٹ نہیں، اس کا تعلق الشبہ کے بھاگنے سے بھی ہو سکتا ہے۔ حنین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساحل اور الشبہ، یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ جب تیمور واپس کمرے میں آیا تو حنین نے اس سے پوچھ ہی لیا، آپ ساحل کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ تیمور چونک گیا۔ تم نے سن لیا؟ مجھے بتائیں تیمور، کیا ساحل کا کوئی تعلق ہے آپ ہی کے بھاگنے سے؟ تیمور نے اس کے قریب آ کر اسے بٹھایا۔ میں ابھی پوری طرح پر امید نہیں ہوں، لیکن مجھے کچھ ایسے شواہد ملے ہیں کہ الشبہ جس لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے وہ ساحل کا بڑا بھائی ہے، اور یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ کیا؟ حنین کو یقین نہیں آیا، لیکن ساحل تو مجھے پسند کرتا تھا۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا تھا حنین، وہ تمہیں استعمال کر رہا تھا۔ وہ لوگ شاہ خاندان سے کوئی پرانا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ الشبہ ان کے جال میں پھنس گئی اور تم بچ گئی۔ حنین صدمے سے سن ہو گئی۔ جس لڑکے کے لیے اس نے اپنے شوہر سے لڑائی مول لی وہ دراصل اس کے خاندان کا دشمن نکلا۔ اسے تیمور پر پیار آنے لگا جو اس کی حفاظت کے لیے اتنا سخت رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ اس انکشاف نے حنین کے دل میں تیمور کے لیے موجود نفرت کو کم کر دیا۔
اور ایک نئی نرمی نے جنم لیا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دشمن ابھی بھی کھات میں تھے اور ان کی اگلی چال کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ساحل کی حقیقت سامنے آنے کے بعد حنین کا دل اس سے پوری طرح سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی کم عقلی پر بہت غصہ آیا کہ وہ کیسے ایک ایسے شخص کے فریب میں آ گئی جو دراصل اس کے خاندان کا دشمن تھا۔ اس واقعے نے اسے تیمور کے مزید قریب کر دیا۔ اب وہ تیمور کی ہر بات کو اہمیت دیتی اور اس کی پرواہ کرنے لگی۔ تیمور نے بھی حنین کے رویے میں آئی تبدیلی کو محسوس کیا۔ وہ اب اس سے زیادہ نرمی سے پیش آتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتا۔ ایک اتوار کی صبح جب موسم بہت خوشگوار تھا، تیمور نے حنین کو باہر لے جانے کا پروگرام بنایا۔ تیار ہو جاؤ، ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہیں، تیمور نے ناشتے کی میز پر اعلان کیا۔ حنین کا چہرہ کھل گیا۔ سچ میں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ سو سرپرائز ہے، بہت جلدی سے تیار ہو جاؤ بس، تیمور نے مسکرا کر کہا۔ وہ دونوں شہر سے باہر ایک خوبصورت پہاڑی علاقے کی طرف نکل گئے۔ راستے میں انہوں نے بہت سی باتیں کی، وہ باتیں جو شاید شادی کے شروع کے دنوں میں ہونی چاہیے تھی۔ حنین نے محسوس کیا تیمور اتنا بھی سخت نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی، اس کے اندر بھی ایک نرم دل انسان چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک جھیل کے کنارے رکی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پانی میں سورج کی کرنیں جھلملا رہی تھیں۔ یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، حنین نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے جب بھی سکون کی تلاش ہوتی ہے میں یہاں آ جاتا ہوں، تیمور نے اس کے قریب کھڑے ہو کر کہا۔ حنین، میں جانتا ہوں ہماری شروعات اچھی نہیں تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا انجام اچھا ہو۔ حنین نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں تیمور، مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کو سمجھنے میں اتنی دیر کر دی۔ دیر آئے درست آئے، تیمور مسکرایا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں ساحل نمودار ہوا۔ وہ شاید ان کا پیچھا کر رہا تھا، اس کے ساتھ 2 لڑکے اور بھی تھے۔ ارے واہ، کیا رومانٹک موسم ہے اور کیا جوڑا ہے، ساحل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تیمور کا چہرہ سخت ہو گیا، اس نے حنین کو اپنے پیچھے کر لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو بس پرانے دوستوں سے ملنے آیا تھا۔ کیوں حنین، بھول گئی مجھے؟ ساحل نے حنین کی طرف اشارہ کیا۔ میری بیوی کا نام بھی مت لینا اپنی گندی زبان سے، تیمور گرجا۔ اوہ ہو، بڑا پیار آ رہا ہے بیوی پر۔ بھول گئے اس کی بہن نے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ؟ ساحل نے جلتی پر تیل ڈالا۔ یہ سنتے ہی تیمور کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ساحل کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا تو ساحل لڑکھڑا کر گرا۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھے، لیکن تیمور نے انہیں بھی دھول چٹا دی۔ تیمور نے ساحل کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا۔ آج تو چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگر آئندہ تم میری بیوی یا میرے خاندان کے آس پاس بھی نظر آئے تو جان سے مار دوں گا، یہ تیمور شاہ کا وعدہ ہے۔ ساحل اپنے ساتھیوں کے ساتھ دم دبا کر بھاگ گیا۔ حنین خوفزدہ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تیمور اس کے پاس آیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ڈر گئی۔ ڈر گئی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا تیمور، اگر وہ آپ کو کچھ کر دیتا تو؟ مجھے کچھ نہیں ہوتا جب تک تم میرے ساتھ ہو، تیمور نے اسے تسلی دی۔ اس واقعے نے ان کے درمیان بچی کچی دوری بھی ختم کر دی۔ حنین کو یقین ہو گیا تھا کہ تیمور ہی اس کا حقیقی محافظ ہے اور وہی اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ ساحل کے ساتھ ہونے والے جھگڑے کے بعد تیمور اور حنین کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں موجود نرم گوشوں کو پہچاننے لگے تھے۔ حنین اب تیمور کو صرف اپنے شوہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک محافظ اور دوست کے طور پر بھی دیکھنے لگی تھی۔ ایک شام وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اچانک گیٹ پر شور ہوا۔ چوکیدار کسی کو اندر آنے سے روک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کون ہے باہر؟ فراز شاہ نے ملازمہ سے پوچھا۔ صاحب جی وہ چھوٹی بی بی آئی ہیں، الشبہ بی بی، ملازم نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ الشبہ کا نام سنتے سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ نواز شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کے چہرے پر غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے کہو یہاں سے چلی جائے، اس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ نواز شاہ گرجے۔ ان کی آواز میں اتنا درد تھا کہ سب کے دل ہل گئے، لیکن تب تک الشبہ اندر آ چکی تھی۔ اس کی حالت بہت خستہ تھی، کپڑے میلے کو چیلے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ سیدھی اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، بابا میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس ساحل کے بھائی نے مجھے دھوکہ دیا، وہ شادی شدہ تھا اور مجھے صرف آپ لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا۔ الشبہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، نواز شاہ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ تم مر چکی ہو ہمارے لیے، جس دن تم نے اس گھر کی دہلیز پار کی تھی اسی دن میں نے تمہارا جنازہ پڑھ دیا تھا۔ بابا پلیز ایک بار معاف کر دیں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ
گڑ گڑائی، جہاں سے آئی ہو وہیں واپس جاؤ۔ فراز شاہ نے بھی سخت لہجے میں کہا، تم ہماری عزت کو مٹی میں ملا چکی ہو، اب اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن تیمور نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بڑوں کا معاملہ تھا اور اس میں مداخلت کرنا مزید مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ الشبا نے جب دیکھا کہ کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تو اس نے تیمور کی طرف دیکھا۔ تیمور، تم تو مجھے جانتے ہو نا، تم تو میری مدد کرو۔ تیمور نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ میں اس لڑکی کو جانتا تھا جو میری منگیتر تھی، جس کی عزت میں کرتا تھا۔ تم وہ نہیں ہو، تم ایک دھوکے باز عورت ہو جس نے اپنے خاندان کی پیٹھ میں چھرا کھونپا۔ الشبا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ دروازے پر کھڑی روتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس واقعے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی۔ نواز شاہ اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ بیگم نواز بیٹی کے غم میں نڈھال تھی۔ رات کو حنین تیمور کے پاس آئی جو بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ بہت افسردہ لگ رہا تھا۔ تیمور، حنین نے آہستہ سے اسے پکارا تو تیمور نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے افسوس ہے الشبا کے لیے، حنین نے کہا۔ مجھے بھی، لیکن جو اس نے کیا اس کی معافی نہیں۔ تیمور نے سگریٹ ایسٹرے میں مسل دی۔ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کفارہ پوری زندگی ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ میری بہن ہے۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور وہ میری منگیتر تھی، تیمور نے تلخی سے کہا۔ اس نے صرف تمہیں نہیں، ہم سب کو دھوکہ دیا، اور حنین، میں نہیں چاہتا کہ اس کا سایہ بھی ہماری زندگی پر پڑے۔ حنین سمجھ گئی کہ تیمور کے دل میں الشبا کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ اس مشکل وقت میں وہ اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہتی تھی، اسے سہارا دینا چاہتی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی دنیا تیمور کی ہے اور اسے ہی اس رشتے کو مضبوط بنانا ہے۔ الشبا کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ اب صرف حنین اور تیمور کی کہانی باقی تھی۔ الشبا کے جانے کے بعد گھر کا ماحول سوگوار تھا، لیکن ایک بوجھ تھا جو سب کے سینوں سے ہٹ گیا تھا۔ سچائی سب کے سامنے آ چکی تھی۔ حنین اب پوری طرح سے تیمور کی ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا ماضی ایک سیراب تھا اور اس کا حال اور اس کا مستقبل سب کچھ تیمور ہے۔ اگلے کچھ دن دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں گزارے۔ تیمور اب حنین کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا۔ ایک شام جب وہ آفس سے آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھیں۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے کتابیں حنین کی طرف بڑھائیں۔ حنین نے دیکھا تو اس کی میڈیکل کی کتابیں تھیں۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تیمور، یہ تو میری، ہاں، تمہاری پڑھائی کی کتابیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ تم گھر بیٹھ کر اپنی تیاری کر سکتی ہو۔ جب حالات بالکل نارمل ہو جائیں گے تو تم یونیورسٹی بھی جا سکو گی، تیمور نے نرمی سے کہا۔ حنین کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے بے اختیار تیمور کا ہاتھ تھام لیا۔ شکریہ تیمور، آپ بہت اچھے ہیں۔ تیمور مسکرا دیا۔ اچھا، کچھ دن پہلے تک تو میں بہت ظالم تھا۔ حنین شرما گئی۔ وہ تو تب مجھے سمجھ نہیں تھی نا۔ ان دونوں کے درمیان اب ایک دوستانہ فضا قائم ہو چکی تھی۔ وہ گھنٹوں باتیں کرتے، ایک دوسرے سے اپنے خیالات شیئر کرتے۔ حنین کو اب تیمور کی کمپنی اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک رات شدید طوفان آیا، بجلی کڑک رہی تھی اور بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ حنین کو بچپن ہی سے بجلی کی گرج سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ بستر پر دبکی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ تیمور جو اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس نے حنین کی حالت دیکھی تو فوراً اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بجلی چلی گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ حنین کی ایک چیخ نکلی اور اس نے تیمور کا بازو زور زور سے پکڑ لیا۔ میں ہوں نا یہاں، ڈرو مت۔ تیمور نے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے لیا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حنین نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ تیمور کے دل کی دھڑکن اسے ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے شوہر کے اتنا قریب تھی اور اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک تحفظ کا احساس تھا۔ تیمور، اس نے آہستہ سے پکارا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ تیمور نے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ کبھی نہیں۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے حنین، یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ مجھے معاف کر دیں جو میں نے شروع میں آپ کے ساتھ رویہ رکھا۔ حنین کی آواز بھر آ گئی۔ بھول جاؤ اسے، اب ہم ایک نئی شروعات کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں اس طوفانی رات کا مقابلہ کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو موسم صاف تھا اور دونوں کے دل بھی۔ ان کے درمیان موجود تمام شکوک و شبہات کے بادل چھٹ چکے تھے۔
محبت نے آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں جڑیں پکڑنا شروع کر دی تھیں۔ اگلے دن تیمور نے حنین کو ایک اور سرپرائز دیا۔ اسے اس کے پسندیدہ ریسٹورانٹ میں لے گیا۔ وہاں کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام تھا۔ یہ سب میرے لیے؟ حنین حیران رہ گئی۔ ہاں، میری پیاری بیوی کے لیے۔ تیمور نے کرسی کھینچتے ہوئے اسے بٹھایا۔ کھانے کے دوران ان کی بہت سی باتیں ہوئیں۔ تیمور نے اپنے مستقبل کے پلانز بتائے اور حنین نے اپنے خوابوں کا ذکر کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے جتنا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حنین، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہو۔ تمہاری مسکراہٹ مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، تیمور نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ حنین کے گال سرخ ہو گئے۔ اور آپ کا ساتھ مجھے دنیا کی ہر مشکل سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ وہ لمحات تھے جو ان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ بن رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چکے تھے اور اب کوئی تیسرا ان کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔ ان کا رشتہ اب ایک مضبوط چٹان کی طرح تھا جسے کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا تھا۔ حنین اور تیمور کی زندگی اب ایک پرسکون ندی کی طرح رواں دواں تھی۔ وہ طوفان جو ان کی شادی کی شروعات میں آیا تھا اب تھم چکا تھا۔ حنین کو اب تیمور کے بغیر ایک پل بھی گزارنا مشکل لگتا تھا۔ وہ جب آفس جاتا تو بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرتی۔ ایک دن تیمور آفس سے جلدی آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ حنین، جلدی سے تیار ہو جا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ حنین نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری یونیورسٹی۔ یونیورسٹی؟ لیکن کیوں؟ حنین کا دل دھڑکا۔ کیا پھر سے کوئی مسئلہ ہو گیا؟ بس تم چلو تو صحیح۔ تیمور نے اصرار برقرار رکھا۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچے تو وہاں کانوکیشن کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ حنین حیران تھی کہ تیمور اسے یہاں کیوں لے آیا۔ وہ سیدھا وائس چانسلر کے آفس کی طرف گیا۔ سر، یہ میری وائف حنین ہے اور یہ اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہیں۔ تیمور نے وی سی سے تعارف کروایا۔ حنین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تیمور اس کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ وی سی نے خوشی سے اجازت دے دی اور حنین کا دوبارہ سے ایڈمیشن ہو گیا۔ باہر نکل کر حنین نے تیمور کا ہاتھ تھام لیا۔ تیمور، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ شکریہ کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں پڑھائی تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری کوئی خواب ادھورے رہ جائیں۔ تیمور نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس دن کے بعد حنین کے دل میں تیمور کے لیے محبت کا احساس اور بھی گہرا ہو گیا۔ وہ اب کھل کر تیمور سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شروعات کیسے کرے۔ ایک رات وہ چھت پر ٹہل رہی تھی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ تیمور، حنین نے بات شروع کی۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں، جب ہماری شادی ہوئی تو مجھے لگا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا۔ میں نے سوچا کہ آپ ایک ظالم اور خود غرض انسان ہیں۔ تیمور خاموشی سے سنتا رہا۔ لیکن حنین نے گہرا سانس لیا۔ لیکن آپ نے اپنی محبت اور خلوص سے میرے اس خیال کو غلط ثابت کر دیا۔ آپ نے مجھے وہ عزت اور مان دیا جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ تیمور مسکرایا۔ میں خوش ہوں کہ تم نے مجھے سمجھا۔ سمجھا نہیں تیمور، محسوس کیا۔ حنین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں جو شاید مجھے بہت پہلے کہہ دینا چاہیے تھا۔ تیمور کا دل زوروں سے دھڑکا۔ وہ جانتا تھا کہ حنین کیا کہنے والی ہے، لیکن وہ یہ الفاظ اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ کہو۔ حنین، میں سن رہا ہوں۔ حنین نے نظریں جھکا لیں۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں ابھی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ تیمور کا فون بج اٹھا۔ یہ آفس سے کوئی ضروری کال تھی۔ تیمور نے معذرت خواہانہ نظروں سے اسے دیکھا اور فون سننے سائٹ پر چلا گیا۔ حنین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ شاید ابھی صحیح وقت نہیں آیا تھا۔ اگلے چند دن تیمور بہت مصروف رہا۔ آفس میں کوئی بڑا پروجیکٹ چل رہا تھا جس کی وجہ سے اسے دیر ہو جاتی تھی۔ حنین اس کا انتظار کرتی رہتی اور اکثر سو جاتی۔ ایک رات تیمور بہت دیر سے گھر آیا، بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ حنین جاگ رہی تھی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، تیمور نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا اور بیڈ پر گر گیا۔ حنین اس کے پاس آئی اور اس کے جوتے اتارنے لگی۔ آپ بہت تھک گئے ہیں، میں آپ کے لیے گرم دودھ لے آتی ہوں۔ نہیں حنین، بس میرے پاس بیٹھو۔ تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس نے اپنا سر حنین کی گود میں رکھ دیا۔ تمہارے پاس ہونے سے میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ حنین نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا شروع کی۔ تیمور کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تیمور، حنین نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ وہ نیند میں تھا۔ I love you۔ تیمور نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اس نے سر اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ حنین شرما گئی۔ میں نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں تیمور۔ تیمور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی تھی جو بیان سے باہر تھی۔
اس نے حنین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میں کب سے ان الفاظ کو سننے کا منتظر تھا حنین۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے اتنی دیر کر دی۔ حنین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ کوئی بات نہیں میری جان، تم نے جب بھی کہا میرے لیے وہی وقت سب سے قیمتی ہے۔ تیمور نے اسے گلے لگا لیا۔ اس رات ان دونوں کے درمیان محبت کا وہ اقرار ہوا جس نے ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے اور دنیا کی ہر فکر سے آزاد۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی طاقت انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتی۔ یہ ان کی محبت کی جیت تھی، ان کے صبر کا پھل تھا۔ اب بس ایک آخری باب باقی تھا جہاں وہ اپنی اس خوشی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ حنین اور تیمور کی زندگی اب محبت کے رنگوں میں رنگی ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں سکون محسوس کرتے تھے۔ تیمور جو کبھی غسیل اور سخت مزاج سمجھا جاتا تھا، حنین کی محبت نے اسے نرم اور شفیق بنا دیا۔ حنین بھی اپنے ماضی کے سائے سے نکل کر حال کی روشنی میں جی رہی تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں دل لگا کر محنت کر رہی تھی اور تیمور اس کا قدم قدم پر ساتھ دے رہا تھا۔ ایک شام موسم بہت خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ حنین کچن میں تیمور کے لیے اس کی پسندیدہ کافی بنا رہی تھی۔ جب ڈور بیل بجی، ملازم نے دروازہ کھولا تو باہر ایک ڈاکیا کھڑا تھا۔ اس نے ایک لفافہ ملازم کو تھمایا اور چلا گیا۔ بی بی جی، یہ خط آیا ہے آپ کے نام۔ ملازم نے کچن میں آ کر لفافہ حنین کو دیا۔ حنین نے حیرت سے لفافہ دیکھا۔ اس پر بھیجے جانے والے کا نام نہیں تھا، صرف اس کا نام اور پتہ لکھا تھا۔ اس نے لفافہ کھولا تو اندر سے ایک خط اور کچھ تصویریں نکلی۔ تصویریں دیکھ کر تو حنین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تصویریں ساحل اور الشبہ کی تھیں۔ وہ دونوں کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہنس رہے تھے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ چونکا دینے والی تھی وہ یہ کہ ان تصویروں میں ساحل کے ساتھ تیمور کا آفس کولیگ اور بزنس رائیول شہریار بھی موجود تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بہن اپنی مرضی سے بھاگی تھی؟ یہ سب ایک پلان تھا اور اس پلان کا ماسٹر مائنڈ شہریار ہے۔ وہ تیمور کو بزنس میں ہرانا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے تمہاری بہن کا استعمال کیا۔ اب اگلا نمبر تمہارا ہے، ہوشیار رہنا۔ ایک ہمدرد۔ حنین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شہریار؟ وہ تو تیمور کا دوست بنتا تھا۔ یہ سب اتنا گہرا جال تھا۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ یہ بات تیمور کو بتانی ہوگی۔ شام کو جب تیمور گھر آیا تو حنین بہت پریشان تھی۔ تیمور نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ کیا ہوا جان؟ سب خیریت ہے؟ تیمور نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ حنین نے خاموشی سے وہ لفافہ اس کے آگے کر دیا۔ تیمور نے خط پڑھا اور تصویریں دیکھی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ شہریار، میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ آستین کا سانپ نکلا یہ تو۔ تیمور گرجا۔ تیمور اب کیا ہوگا؟ حنین ڈر گئی۔ تم فکر مت کرو، اب میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ یاد رکھے گا۔ تیمور نے اسے تسلی دی۔ لیکن یہ خط کس نے بھیجا ہوگا؟ پتہ نہیں، شاید کوئی ایسا ہو جو شہریار کے خلاف ہو۔ حنین نے اندازہ لگایا۔ اگلے کچھ دن تیمور نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ اس نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور شہریار کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے شروع کیے۔ اسے پتہ چلا کہ شہریار واقعی ساحل کے خاندان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور الشبہ کو بھگانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کا مقصد شاہ انڈسٹریز کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ ایک دن تیمور نے شہریار کو اپنے آفس بلایا۔ کیا بات ہے تیمور، آج بڑے غصے میں لگ رہے ہو؟ شہریار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا۔ تیمور نے ثبوتوں والی فائل اس کے سامنے پٹخ دی۔ یہ کیا ہے شہریار؟ شہریار نے فائل کھولی تو اس کے رنگ اڑ گئے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ جھوٹ نہیں، سچ ہے۔ تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، میرے خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلا۔ تیمور نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ اب میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ شہریار نے دھکے دے کر خود کو چھڑایا۔ ہاں میں نے کیا یہ سب۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں تیمور۔ تم ہمیشہ مجھ سے آگے رہے ہر چیز میں۔ میں تمہیں نیچا دکھانا چاہتا تھا اور اس کے لیے تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ معصوم نہیں تھی، بے وقوف تھی۔ ساحل کے چند جھوٹے وعدوں میں پھنسل گئی۔ شہریار ہنسا۔ اور اب تمہاری باری ہے، دیکھنا میں تمہاری بیوی کو بھی اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا۔ تیمور نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ شہریار فرش پر گر گیا۔ پولیس، جسے تیمور نے پہلے ہی بلا لیا تھا، اندر آ گئی اور شہریار کو گرفتار کر لیا گیا۔ گھر آ کر تیمور نے حنین کو ساری تفصیل بتائی۔ حنین نے سکون کا سانس لیا کہ ایک بڑا خطرہ ٹل گیا۔ آپ نے بہت بہادری کا کام کیا تیمور، مجھے آپ پر فخر ہے۔ حنین نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ یہ سب تمہاری محبت کی طاقت ہے حنین۔ تیمور مسکرایا۔ کچھ دنوں بعد موسم ایک بار پھر کروٹ لے رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ حنین بیلکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تیمور آفس سے واپس آیا اور سیدھا اس کے پاس چلا گیا۔
کیا سوچ رہی ہو؟ تیمور نے پیچھے سے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ کچھ نہیں، بس اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اس نے ہمیں اتنی مشکلوں کے بعد یہ سکون دیا۔ حنین نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ ہاں واقعی، تیمور نے اس کے بالوں میں بوسہ دیا۔ چلو اندر چلتے ہیں، بارش ہونے والی ہے۔ ابھی وہ مڑے ہی تھے کہ ان کی نظر گیٹ پر پڑی۔ وہاں ایک خستہ حال لڑکی کھڑی تھی جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ الشبا تھی۔ تیمور کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ پھر آ گئی یہاں؟ تیمور پلیز ایک بار اس کی بات سن لیں، شاید وہ واقعی مصیبت میں ہو، حنین نے التجا کی۔ تیمور نے کچھ دیر سوچا، پھر ملازم کو اسے اندر لانے کا اشارہ کیا۔ الشبا اندر آئی تو اس کی حالت دیکھ کر حنین کا دل بھر آیا۔ حنین، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ الشبا رو پڑی۔ ساحل اور شہریار نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ خط میں نے ہی بھیجا تھا، میں تمہیں خبردار کرنا چاہتی تھی۔ یہ انکشاف سب کے لیے حیران کن تھا، تو وہ گمنام ہمدرد الشبا ہی تھی۔ تیمور نے آگے بڑھ کر پوچھا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں تیمور، میں بہت پچھتا رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہریار اب حنین کو نقصان پہنچانے کا پلان بنا رہا ہے، تو میں نے وہ خط بھیجا۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ نواز شاہ اور بیگم نواز بھی وہاں آ گئے۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر بیگم نواز سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ نواز شاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اسے معاف کیا بابا۔ حنین نے باپ کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی غلطی مان لی اور ہماری مدد بھی کی۔ تیمور نے بھی حنین کی تائید کی۔ اگر حنین اسے معاف کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اسے کچھ عرصے ہماری نگرانی میں رہنا ہوگا تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ دوبارہ کسی غلط راستے پر نہیں جائے گی۔ الشبا نے ہاتھ جوڑ کر سب کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ گھر کا ماحول اب مکمل طور پر پرسکون تھا۔ ایک رات حنین تیمور کے پاس بیٹھی تھی۔ تیمور، جی جان، مجھے لگتا ہے مجھے آپ سے ایک اور معافی مانگنی چاہیے۔ کس بات کی؟ تیمور حیران ہوا۔ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا، مجھے کسی اور سے محبت ہے۔ حنین نے نظریں جھکا لیں۔ تیمور مسکرایا۔ وہ تو اب پرانی بات ہو گئی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ محبت تھی ہی نہیں۔ حنین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ صرف ایک بچپنا تھا، ایک اٹریکشن تھی۔ مجھے محبت کا اصل مطلب تو آپ کے ساتھ رہ کر پتہ چلا ہے۔ تیمور کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو حنین، مجھے تم سے کب محبت ہوئی تھی؟ کب؟ جس دن تم نے وہ سرخ دلہن کا جوڑا پہنا تھا، روتی ہوئی میرے سامنے آئی تھی۔ تمہاری وہ معصومیت و سچائی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کبھی نہیں کھوؤں گا۔ نہیں، حنین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں تیمور کہ مجھے آپ ملے۔ نہیں، خوش قسمت میں ہوں کہ تم میری زندگی میں آئیں۔ اسی وقت باہر زوردار بارش شروع ہو گئی۔ بادل گرجے اور بجلی چمکی۔ حنین حسب عادت ڈر کر تیمور کے سینے سے لگ گئی۔ دیکھا، میں نہ ہوتا تو اس بجلی سے کون بچاتا تمہیں؟ تیمور نے شرارت سے کہا۔ حنین ہنس پڑی۔ آپ ہیں نا میرے محافظ، ہمیشہ رہوں گا۔ تیمور نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حنین، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی خوشی اور محبت کے ساتھ گزاریں۔ ہمارے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا، نہ کوئی غلط فہمی، نہ کوئی ماضی کا سایہ۔ انشاءاللہ، حنین نے مسکرا کر کہا۔ تیمور اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسی بیوی ہی تو میں چاہتا تھا، اسی لیے تم میرے نصیب میں لکھی گئی، معصوم سی، نازک سی۔ یہ بات کہتے ہی دونوں نے ایک بلند قہقہ لگایا۔ تیمور شاہ نے حنین کو اپنے دونوں بازوں میں سنبھال لیا۔ باہر بارش کا شور ان کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ ان کی کہانی جو ایک طوفان سے شروع ہوئی تھی اور اب ایک پرسکون ساحل پر آ کر لنگر انداز ہو چکی تھی، یہ صرف ان کی محبت کا انجام نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی، ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ ایک ایسا سفر جس میں وہ دونوں ہاتھ تھامے ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔